शुक्र खुदा करो मह रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, सैयद फरहान अली वारिस और जुगन कासिम आपको वेलकम करते हैं नूरे रमज़ान में। सबसे पहले उन सब लोगों का इंट्रोडक्शन, वैसे तो किसी को भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे साथ हमारे प्यारे भाई जो हैं, सबसे पहले उनसे सलाम दुआ करते हैं। कारी नुमान सैफ़ी हमारे साथ है, अस्सलामु अलैकुम। उनके साथ हमें ज्वाइन किया हमारे बहुत ही प्यारे और बहुत ही हेल्पफुल भाई, जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके हमारी पूरी ट्रांसमिशन में, हमारी नेकी के सेगमेंट में और अदरवाइज़ भी हमारी सपोर्ट की है। ज़ाकिर वसीम साहब, वसीम भाई, प्लेजर एंड एन ऑनर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम ऑलवेज। आप तो हर किसी को पता है, जब भी शो पे आप नहीं भी होते तो हम कहते हैं फरहान भाई में बात करते हैं, वसीम भाई है, वसीम भाई वो। अब तो हमारी ऑडियंस को भी पता है कि वसीम भाई कौन है। सब आपका जो आपके जो नेक अमाल हैं और फिर इंसानियत की खिदमत, फिर जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का ज़िक्र खुदा आप करते हैं, ये सब उनकी बरकतों का सिला है। यकीनन ये उसी ज़िक्र का असर है। खुदा इसको कायम रखे। और हमारे साथ हमारे भाई डॉक्टर अली वक़ार कादरी, हमारी हर ट्रांसमिशन का बहुत अहम हिस्सा रहते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स मुफ्ती डॉक्टर खलीकुर रहमान। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह डेवलपर्स से रिलेटेड आपको गाइडेंस देंगे। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा और काबिल एतमाद नाम है। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स ने हमेशा जो कहा है वो कर दिखाया है। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स का हर प्रोजेक्ट कामयाबी की एक बहुत बड़ी मिसाल है और बिस्मिल्लाह डेवलपर्स के रिहायशी मंसूबे जदीद तर्ज़ ज़िंदगी की रोशन मिसाल है। आगे जाके बिस्मिल्लाह हाउसिंग फ़ेज़ 2 से रिलेटेड आपको हम गाइडेंस देंगे। व्यूअर्स, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की चंद घड़ियाँ अब हमारे पास बाकी हैं। एक तरफ ईद आने की खुशी है और उसकी तैयारियाँ कर रहे हैं, वहाँ पे दूसरी तरफ रमज़ानुल मुबारक के जाने का गम है। आज हम एक ऐसे दिन की बात करेंगे, एक ऐसी रात की बात करेंगे जिसकी बहुत बड़ी अहमियत है। आपको वैसे तो समझ आ ही गई होगी तिलावत से और तर्जुमे से, लेकिन ये देखें कि रब ताला ने अपना एक निज़ाम सेट किया है। अगर हफ्ते के 7 दिन हैं तो उन 7 दिनों में से एक दिन की बाकी दिनों से ज़्यादा फजीलत है, जुम्मे के दिन की। फिर जब हम महीनों की बात करते हैं तो रमज़ानुल मुबारक की बाकी 12 महीनों से ज़्यादा फजीलत है। मतलब यानी कि आप ज़्यादा नेकियां कमा सकते हैं। ज़्यादा, अगर कोई करेक्शन करनी है तो प्लीज़ भैया कर दीजिए। सही, अच्छा ओके, हाँ जी। सो बात यह है कि दिनों की भी फजीलत है, महीनों की भी फजीलत है। ऑफ कोर्स हर दिन अहमियत रखता है, हर दिन जो है उसमें कोई कबूलियत का लम्हा भी गुजर सकता है, कोई पॉजिटिविटी हो सकती है। लेकिन इसी तरह रमज़ानुल मुबारक में आखिरी अशरे में हमें कहा है कि लैलतुल कद्र को ढूंढे। एक्चुअली ज़्यादातर लोग करते ये हैं कि 27वें रमज़ान को कंसिडर करते हैं कि ये लैलतुल कद्र की रात होगी, लेकिन हमें 5 ताक रातों में ढूंढने के लिए कहा है। सो आज हम बात करेंगे लैलतुल कद्र पे। एंड फरहान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, बस अब हमें ये नहीं सोचना कि 26 दिन गुजर गए, हमें ये सोचना है कि अब 3-4 दिन रह गए बस। क्या बात है। और ये एक अपॉर्चुनिटी अल्लाह की तरफ से, यानी अगर आप किसी मार्केट में जाएँ तो एक सेल लगती है ना, कि जिसकी जो कीमत नहीं होती उससे चीज़ और कम कीमत में मिल रही होती है। इसी तरह ये रमज़ान नेकियों की अल्लाह ने सेल लगाई है कि जो चाहे बटोर लो, जो चाहे ले लो मुझसे, जो मांगोगे मैं दूंगा। जो तुमने गुनाह किए उस पर पशेमान हो जाओ, तौबा इस्तग़फ़ार कर लो तो मैं इस्तग़फ़ार भी कबूल कर लूँगा। आम दिनों में भी अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, लेकिन इन दिनों में ख़ास तौर पर। और यहाँ पर एक दिन में अगर आप कोई भी नेक काम करते हैं तो उसका वही सवाब मिलता है आम दिनों में कि जो उसका सवाब अल्लाह ने मुकर्रर किया है। लेकिन रमज़ान में उसके दर्जात बढ़ जाते हैं। चाहे आप किसी गरीब की मदद करें तब, चाहे आप नमाज़ पढ़ें तब, चाहे आप नवाफिल पढ़ें तब, चाहे आप किसी भी सुन्नत पर अमल करें तब। वो जो आप उम्रा करने भी अगर जाते हैं तो एक उम्रे का नहीं, फिर उम्रे में भी कई ज़्यादा सवाब मिलेगा। एक उम्रे का सवाब नहीं मिलेगा, अगर मैं गलत नहीं तो बहरहाल अगर आप समझते हैं कि ये 3-4 दिन भी हमारे पास एक गनीमत है तो इसको ज़ाया मत कीजिए
اور آج بلکہ تاک راتوں میں سے ایک تاک رات آج 27 رمضان کی بھی ہے، اور یہ دو چیزوں کا امتزاج ہے آج، یعنی آج کی تاک رات میں شب جمعہ بھی ہے بے شک، اور 27ویں شب بھی ہے، تو لہٰذا یہ دونوں اپورچنٹیز کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، کوشش کرنی ہے کہ اس کو اویل کریں، اور پھر اس کے بارے میں علماء کرام سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے۔ تو بریک بھی لیتے آپ ہیں۔ ویسے سب سے اچھی بریک لیتے ہیں۔ میری امی اس دن پروگرام دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی بیٹا تم بڑے بہنگم انداز میں بریک لیتی ہو، فرحان بیٹے کو کہا کرو کہ وہی بریک لیا کرے، تو فرحان بھائی ماما کی ریکویسٹ پہ آپ ہی بریک لے لیں۔ ناظرین دیکھتے رہیے نور رمضان، ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، آگے کوئی قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی، میں اس اعزاز کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن میں اس اعزاز کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہم سائیگی گنبد خضرا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، تیری زمانہ مجھے رستہ دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ بھیا۔ اس رات حضرت جبرائیل ہر اس شخص کے پاس آتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے یا کسی بھی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، اور اس پہ درود پڑھتے ہیں اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ جی وسیم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب سے پہلے عالم اسلام کو یہ ماہ رمضان المبارک کے آخری اشرا کی یہ عظیم نیک بابرکت ساعتیں مبارک ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ جتنے بھی عالم اسلام میں جتنے بھی اعمال سر انجام دیے گئے، جتنا سیر و افطار اور جتنا اپنے آپ کو قرب خدا کے لیے لوگوں نے آمادہ کیا، اللہ تمام کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بات شب جمعہ سے جوڑنا چاہتا ہوں، جیسے فرحان بھائی کہہ رہے تھے کہ دو فضیلتیں آج کی شب میں اکٹھی ہو چکی ہیں۔ پہلی یہ کہ آج شب جمعہ بھی ہے، اور دوسری کہ آج کی رات لیلۃ القدر سے بھی منسوب ہے، چونکہ طاق رات ہے۔ جیسے آپ فرما رہی تھی کہ اللہ نے فوقیت عطا کی دنوں میں، ایک دن کو اللہ نے سردار بنایا، دنوں کا سردار، جمعۃ المبارک کا دن اللہ نے بنایا۔ اسی طرح جب مہینوں کا تذکرہ ہوا تو ماہ رمضان کو اللہ نے مہینوں میں سے سردار مہینہ قرار دیا، اور اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے جب ساعتیں شروع ہوتی ہیں تو ان میں یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، جس کے لیے حکم دیا گیا کہ اس رات کو ڈھونڈیں، اس رات کو تلاش کریں، اس کے لیے آپ بیدار رہیں۔ یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس میں جیسے ابھی تلاوت کلام پاک سے اور ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ فرشتے اترتے ہیں زمین پر اللہ کا امر لے کر۔ بات یہ ہے کہ اللہ کا امر لے کر فرشتے اتر رہے ہیں، اور کل و امر، جتنا اللہ کا ایک نظام ہے، جتنا چونکہ پورے سال کا نظام تبدیل کیا جاتا ہے اس رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پہ یہ ملائک نزول کرتے ہیں، جہاں پہ ملائک اترتے ہیں۔ جبکہ اللہ نے میں اکثر کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی جن کے بارے میں اللہ نے خود حکم بھی دیا اور اس کے فضائل بھی کھول کے بیان کر دیے، جیسے اللہ نے سورہ قدر کے فضائل بیان کر دیے۔ تو فرشتے اترتے ہیں، اللہ کا امر لے کر اترتے ہیں، تو معلوم ہوا اگر اللہ کا امر لے کر ملائک نازل ہوتے ہیں تو وہ صاحب امر پہ نازل ہوتے ہوں گے، جس کی تصدیق قرآن حکیم کی آیت کر رہی ہے، آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم۔ اور اسی وجہ سے ہمارا یہ اعتقاد بھی ہے کہ اللہ کے ملائک اس رات میں پورے سال کا جو نظام نام اعمال ہوتا ہے، یہ پورے سال کا جتنا ایک سلسلہ ہے، کس نے کتنا زندہ رہنا ہے، کس نے کب تک جینا ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کا کتنا بڑھا دیا جائے گا، تو یہ ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ نے، اور فجر تک سلامتی ہے، انشاءاللہ بات علماء بھی بیٹھے ہیں وہ بھی اس پہ بات کریں گے، فجر تک سلامتی ہے، اس میں اللہ نے تمام کا رزق، تمام کا جو نظام ہے انسان کی زندگی کا، اس کو اللہ نے مقدر تو کر دیا، لیکن اس کو وقفہ دے دیا فجر تک، اور ہمیں آگاہ کر دیا کہ آپ اس رات کو تلاش کریں، اس رات کو ڈھونڈیں، اور اس رات میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی تقدیر کو اللہ کی بارگاہ سے بدلوانا چاہتے ہیں، تو یہ واحد رات ہے کہ جس میں آسمان سے ندا آتی ہے کہ کوئی ہے جو اللہ سے بخشش کا طلب کرنے والا ہو، سبحان اللہ، کوئی ہے جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہو۔ تو جب ہمارے پاس ایسی راتیں اور ایسی ساعتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان راتوں کو اویل کریں، ہم اس رات میں بیدار رہیں، اور صرف اس رات میں نہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے رمضان سے پہلے زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی ہو اور 30 دن کے لیے آپ بیٹھ گئے اور پھر یہی ارادہ ہو کہ آپ رمضان کے بعد پھر آپ اپنے من مرضی سے، یہ آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم کا نظام اس دنیا میں، آپ کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، سرکار دو عالم کی اطاعت کرنی ہے، اور صاحب امر کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اس رات کو تلاش کریں۔ شب جمعہ بھی ہے، آخر میں ایک جملہ اس وقت میں کہوں گا کہ شب جمعہ کا یہ فضائل ہے جو آج کی شب بھی ہے کہ اگر آپ شب جمعہ میں غسل کرتے ہیں تو پچھلی شب جمعہ سے اس موجودہ شب جمعہ تک جتنے آپ کے گناہ ہوں گے وہ ایک غسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن شب قدر کا یہ فضائل ہے کہ اگر اس شب میں آج مغرب کی نماز اگر آپ اس نیت سے اس رات کو شب قدر کی رات سمجھ کر آپ نیت کر کے غسل کر کے پڑھتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے جتنے بھی گناہ صرف اس غسل کے بدلے پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو جس کا ابتدا، جس کا آغاز ہی پوری زندگی کے گناہوں سے معافی ہو تو اگلی یقیناً پوری رات کا جو سلسلہ ہے وہ قرب الہی کا سلسلہ ہے، قرب خدا کا سلسلہ ہے۔ مفتی صاحب
ہمیں شب قدر آخر عطا کیوں کی گئی؟ اس کے پیچھے ریزننگ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مختصر حدیثیں سامنے رکھوں گا۔ ایک تو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں نے پہلی امتوں کے اعمال دیکھے، وہ بہت زیادہ تھے کیونکہ ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، تو میں سوچ میں پڑ گیا میری امت کی تو عمریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے لیلۃ القدر عطا کر دی، اور اللہ تعالیٰ کے ایک فرمان ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، سارے خزانے ہمارے پاس ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، لیکن خزانوں کو ہم طریقے سے اندازے سے اتارتے ہیں۔ تو شب قدر کا خزانہ بھی اس امت پہ اترا ہے، بے شک اس سے پہلے نہیں اتارا، کیونکہ یہ اللہ کی تقدیر، اللہ کا اندازہ تھا۔ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھی، ان کو شب قدر کی نعمت نہیں ملی، ہماری عمریں کم تھی، ہمیں شب قدر کی نعمت مل گئی، ایک بات۔ دوسری بات ایک اور حدیث ہے، وہ یہ کہ نبی علیہ السلام ایک تمثیل سے سمجھاتے ہیں بات کو، کہ وہ یہ کہ ایک مزدور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے فجر سے ظہر تک کا وقت طے کیا، اور جب اس نے اپنی مزدوری مکمل کر لی تو اسے مزدوری دے دی، فارغ کر دیا۔ دوسرے مزدور کو لیا، اس کے لیے ظہر سے عصر تک کا ٹائم رکھا، اور اس نے جب مزدوری کر لی اسے مزدوری دے کے اللہ تعالیٰ نے فارغ کر دیا۔ تیسرے مزدور کو اللہ تعالیٰ نے عصر سے مغرب تک رکھا، اور جب اس نے مزدوری پوری کر لی تو مزدوری جو اس کے لیے رکھی وہ پہلے مزدوروں سے کہیں زیادہ رکھی، کئی گنا زیادہ رکھی۔ تو پہلے دو مزدوروں نے آ کے اللہ سے گلہ کیا کہ یا اللہ کہ پہلے ہمارا ٹائم بھی زیادہ، مزدوری بھی کم، اور یہ ٹائم بھی کم، مزدوری بھی زیادہ، شکایت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بتاؤ جو میں نے تمہارے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا اس پہ پورا میں اتراؤں کہ نہیں؟ کہا بالکل، وعدہ تو آپ نے پورا کیا۔ کہا پھر تمہارے پاس شکایت کا کوئی جواز نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس تمثیل کے بعد ارشاد فرمایا کہ پہلی جو مثال ہے وہ یہودیوں کی ہے فجر سے ظہر تک، دوسری مثال ظہر سے عصر تک عیسائیوں کی ہے، مسیحی برادری کی، اور تیسری مثال عصر سے مغرب تک امت محمد۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آتے ہیں شب قدر، لیلۃ القدر کے اوپر، جن کو عربی گرامر سے تھوڑی سی شدھ بودھ ہے ان کے لیے میں چھوٹی سی بات کر دوں۔ یہ دیکھیں سورت کی ابتدا ہو رہی انا انزلناہ، یہ ہو ضمیر ہے جس کو ہم انگلش میں پروناؤن کہہ دیتے ہیں۔ پروناؤن تو آتا تب جب پہلے ناؤن ہو، ناؤن تو ہے ہی نہیں۔ ناؤن نہ لا کے بتا دیے کہ یہ اتنی کھلی ہوئی بات ہے، قرآن ہی نازل ہوا، کچھ اور نازل نہیں ہوا۔ یہ عربی بلاغت کا انداز ہے۔ پھر آگے لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کی ریپیٹیشن ہے، جبکہ وہ ایک ہی دفعہ کافی ہے، اور اتنا ہی کافی تھا ہی خیر من الف شہر، یہ بھی نہ لگائیں خیر من الف شہر، عربی لحاظ سے پوری بات ہو جاتی۔ نہیں، یہاں پروناؤن لایا ہی نہیں، جہاں پروناؤن کی جگہ ہے وہاں ناؤن کی ریپیٹیشن کی، اس کی قدر و منزلت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اب لیلۃ القدر کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے جس کو ہم کہتے ہیں شب قدر، تو کیا مطلب ہے قدر کا؟ تو قدر کے چار معنی لی جاتے ہیں عموماً۔ ایک قدر اللہ کی قدرت سے، کہ ویسے بھی سال بھر میں اللہ ہی کی قدرت ہے، خصوصیت سے اللہ تعالیٰ اس شب میں اپنی قدرت کا خصوصی اظہار فرماتے ہیں کہ تمام سال کے معاملات اس رات میں طے کر دیے جاتے ہیں۔ تو قدرت کا خصوصی اظہار ہو گیا۔ پھر قدر کا مطلب تقدیر، قوموں کی تقدیر کے فیصلے اس شب میں ہوتے ہیں۔ پھر قدر کا مطلب قدر و منزلت، یہ شب ہی قدر و منزلت والی ہے۔ پھر قدر کا مطلب تنگی، اور یہ تنگی کا لفظ قرآن نے قدر کے لیے استعمال کیا، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کم کرتا ہے۔ یہاں یقدر کا لفظ استعمال ہوا۔ تنگی کیا مطلب؟ اس شب میں فرشتے اس ہجوم سے اترتے ہیں، زمین ان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے۔ اب آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا، آخری بات وہ یہ کہ لیلۃ القدر جو ہم کہتے ہیں 1000 مہینوں سے افضل ہے، بھائی کس حوالے سے 1000 مہینوں سے افضل ہے؟ سوال ہے کس حوالے سے؟ تو وہ یہ ہے لیلۃ القدر اٹ سیلف اپنی ذات کے حوالے سے بھی 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ہم کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں نا تو اچھے ٹائم کا انتخاب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے سب سے بہتر رات کا انتخاب کیا۔ ایک پھر لیلۃ القدر کس حوالے سے افضل ہے کہ قرآن اس کے اندر اترا اس حوالے سے، ایک تو خود ہی افضل تھی، پھر قرآن کے نزول نے اس کو 4 چاند لگا دی ہے، اور تیسری بات اس کے اندر یہ آئی
کہ ان دونوں کی وجہ سے اس کے اندر جو عبادت ہوتی وہ بھی 4 چاند لگ کے 1000 1000 مہینے نہیں، موقع دیں گے تو اس پہ بات کروں گا، یہ عربی محاورہ ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ اب جس شب میں قوموں کی تقدیر کے فیصلے ہونے ہیں اور قوموں کی تقدیر کے فیصلے کا میزان اور معیار اور کسوٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بنا دیا، تو وہ شب کتنی افضل ہوگی۔ اب پوری دنیا کے فیصلے تا قیامت اس قرآن کریم کی روشنی میں ہوں گے، اور یہ قرآن کریم شب قدر میں نازل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ کو پتہ ہے بریک صرف آپ لے سکتے ہیں۔ جی ناظرین، آتے ہیں مختصر وقفے کے بعد، ابھی علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارا یہ ٹاپک ہے لیلۃ القدر، یہ جاری و ساری ہے، آتے ہیں مختصر وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے نور رمضان۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان، اور اب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ شب قدر کو ہمارے کیا معمولات ہونے چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل طاہر پر۔ آمین۔ سیر حاصل گفتگو ہو چکی، چونکہ اپنے وقت کے اندر اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے، ہم سب اس حصہ ہیں۔ جناب امیر کائنات علیہ السلام کا ایک فرمان مجھے یاد آ گیا، جو میرے خیال ہمارے لیے آپ کے سوال کے جواب کے لیے کافی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس دن کسی مومن سے گناہ نہ ہو وہ اس کے لیے حج اکبر ہے، اور وہ رات جس میں اس سے گناہ سرزد نہ ہو وہ اس کے لیے لیلۃ القدر ہے۔ یعنی لیلۃ القدر کی اصل اہمیت، جیسے کہ بھائی وسیم عباس بھی اشارہ فرما رہے تھے، کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں امر لے کر، اللہ کے تمام امور لے کے آتے ہیں صاحب امر حجت خدا کے پاس۔ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت میں نصیحت فرمائی تھی، میں وصیت نہیں کہتا کیونکہ وصیت میت کی ہوتی ہے، میرا ایک اپنا عقیدہ ایمان ہے، میں اپنے آقا کی بات کو وصیت نہیں کہتا، نصیحت کہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، یہ قیامت تک تمہیں گمراہی سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ اب قرآن جو ہے وہ ہدایت صامت ہے، امام جو ہے وہ ہدایت معصوم جو ہے وہ ناطق ہے۔ اللہ نے امتزاج ایسا رکھا کہ ایک لمحے کے لیے زمین کو حجت سے خالی نہیں چھوڑا، یعنی اگر حجت نہ ہو تو لوگ گمراہ ہو جائیں، اور جتنے گمراہ ہوں گے اللہ کی سزا و جزا کا اطلاق نہیں ہو سکے گا، چونکہ ہمارا اللہ عادل ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ 14 کا بھی مالک ہے، انبیاء کا بھی مالک ہے، ہر طاقت اس کے لیے ہے، ہر حمد اس کے لیے ہے، ہر تعریف اس خالق کائنات کے لیے ہے۔ تو اللہ جو بھی اپنا امر بھیجتا ہے وہ عدل کے بغیر نہیں بھیجتا۔ پہلے میرے مصطفیٰ اور قرآن، ایک خاموش ایک بولنے والے، پھر جناب علی اور قرآن، ایک خاموش ایک بولنے والے، پھر جناب حسن اور قرآن، ایک بولنے والے ایک خاموش، پھر جناب حسین اور قرآن، ایک بولنے والے ایک خاموش، پھر سرکار امام زین العابدین اور قرآن، ایک بولنے والے ایک خاموش، پھر سرکار محمد باقر اور قرآن، ایک بولنے والے ایک خاموش، پھر جعفر صادق اور قرآن، ایک بولنے والے ایک خاموش، پھر موسیٰ کاظم اور قرآن، ایک بولنے والا ہادی ایک خاموش، پھر سرکار امام رضا ایک خاموش ایک بولنے والے، پھر سرکار محمد تقی ایک ناطق ایک صامت، پھر سرکار نقی، پھر سرکار حسن عسکری۔ اب 255 ہجری سے لے کر قیامت تک سرکار صاحب الزمان اور قرآن ہمارے لیے ہدایت کا سنبھال۔ اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں، جب لیلۃ القدر جیسی کوئی رات نہیں ہے تو جس سینے پہ نازل ہوا اس جیسی کوئی ذات کیسے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ جی علی بھائی، ایک تو گفتگو کو ریپ اپ، اور اس کے علاوہ 4 لوگ ہیں جو لیلۃ القدر سے کوئی بینیفٹ، کوئی فائدہ نہیں لے پائیں گے، وہ 4 لوگ کون ہیں؟ بھیا مائک پلیز۔ بہت شکریہ، بہت سارے پہلوؤں پر بات چیت ہو چکی ہے، میرے ذہن میں بڑے اختصار سے 2-3 نکات ہیں وہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ دیکھیے کہ لیلۃ القدر کا آخری طاق راتوں میں ہونا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اس کا تعین نہیں ہے، فکس نہیں کر دی گئی آج کی رات ہے یا 21ویں ہے یا 23ویں ہے یا 25ویں۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اگر آپ غور فرمائیں تو کوئی بھی اہم ترین گھڑی اللہ اس کے اشارے اور کنائے دیتا ہے، تعین نہیں کرتا۔ جمعے کے دن ایک قبولیت کی گھڑی ہے،
اللہ نے فرمایا کہ اس دن ہے، تعین نہیں کیا. ایگزیکٹلی. کیوں نہیں کیا؟ سن لیجئے، اس لیے تعین نہیں کیا. اگر تعین ہو جاتا کہ آج 27ویں شب ہے، یعنی آج لیلۃ القدر ہے، اور کئی لوگ وہ جو تعین کے باوجود غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ تو پکے تباہ ہو گئے. تو لیلۃ القدر کی عطا بھی اللہ کا فضل ہے تاکہ 1000 مہینے کا اجر ایک رات میں مل جائے، اور لیلۃ القدر کا خفا، اس کو چھپانا بھی اللہ کا فضل ہے تاکہ اس کا جب بالکل بصراحت تعین نہیں ہے تو ایک امکان ہے کسی نے پا لی کسی نے نہ پا لی، کوئی کسی کے متعلق بدگمان بھی نہیں ہو سکتا، اور ہر کوئی اس طلب اور جستجو میں بھی ہے کہ امکان ہے کہ ہم نے پا لی، اور اس طلب سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو لہٰذا اس کا عطا بھی اللہ کا فضل ہے اور اس کو چھپا کے رکھنا بھی اللہ کے فضل میں سے ایک ہے، اور یہ ہر جگہ پر ہوتا ہے. دوسرا پہلو جو میں نے عرض کرنا ہے وہ میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ آج کی رات اس نیت سے اللہ کی عبادت کیجیے. آج کی رات ہے کیا؟ قرآن کے نزول کی رات ہے، یہ تعین ہے. اور قرآن کیا ہے؟ ہماری ہدایت کے لیے. تو گویا مفتی صاحب آج کی رات وہ ہے کہ جب اللہ انٹرسٹڈ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی طرف اپنی ہدایت کے ساتھ متوجہ ہو. یعنی آج کی رات کے وہ لمحات ہیں جو اللہ نے منتخب کی ہیں کہ میں انسانیت پر آخری ہدایت کے لیے جو وقت اللہ انتخاب کر رہا ہے وہ آج کی رات ہے. یعنی آج کی رات کے ہدایت کے لیے جو ہدایت پانا چاہتے ہیں بہترین وقت ہے، چونکہ یہ وہ وقت ہے جو آپ نے میں نے منتخب نہیں کیا، خود اللہ نے منتخب کی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ وقت آئے اور اللہ بندوں کو ہدایت دینے کے لیے ان کی طرف دوبارہ متوجہ نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور پاکستان میں رہتے ہیں، اور پاکستان جو اللہ کا فضل ہے وہ بھی اللہ نے آج ہی کی رات فرمایا، اور جو آج کی رات کا فضل ہے وہ ہمیشہ انشاءاللہ دائمی ہوگا، اور اس کے اندر کوئی عارضی نہیں. یہ معاملات اونچ نیچ سارا کچھ ہوتا ہے. یہ مملکت خدا داد بھی ہمیشہ قائم رہے گی، پاکستان بھی ہمیشہ قائم رہے گا، اسلام بھی ہمیشہ قائم رہے گا، چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ چراغ ہیں جس کو قرآن کہتے ہیں پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. جس کے پیچھے غیبی تائید اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے وہ ایسے نہیں ہو سکتی. اور آخری بات وہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ اور یہ وہ رات ہے کہ جتنی دفعہ اللہ ہدایت کے لیے انسانیت کی طرف متوجہ ہوا اتنی دفعہ رمضان اور 27ویں 23ویں 15ویں 17ویں اور تیسری اور چوتھی رمضان کی شب کو نازل ہوا. حضرت موسیٰ کا صحیفہ 2 رمضان کو آ رہا ہے، حضرت ابراہیم کے صحیفے 14 رمضان کو آ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ پر انجیل 16 کو آ رہی ہے، حضرت داؤد پر زبور 18 کو آ رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 27 کو آ رہا ہے. گویا کہ سمجھنے کا سامعین یہ نقطہ ہے کہ اللہ اس مہینے اور ان راتوں میں جوش پر ہوتا ہے اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہونے اور ان کو ہدایت دینے کے لیے. لہٰذا اپنا دامن پھیلا کے اس کی بارگاہ میں پہنچ جائیے. بھیا فائنل جو میں نے بات آپ جی، اور وہ 4 لوگ وہ ہیں جو شرک نہیں کرے گا، والدین کی نافرمانی نہیں کرے گا، جادو ٹونا اور یہ جو ہوتے ہیں شرکی اعمال ان میں نہیں پڑے گا، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی اور قطع رحمی نہیں کرنے والا ہوگا، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہوگا. تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹیں، زیادہ سے زیادہ پازیٹیوٹی کے طرف جائیں، اور بات صرف اتنی ہے کہ جب آپ کو موقع مل رہا ہے. عادی شرابی اور عادی زانی ہوگا وہ بھی اس سے اس رات کی ہدایت سے اور اس رات کی برکات سے محروم رہے گا. سو ویورز اسی نوٹ پہ فرحان بھائی پھر بریک لیں گے کیونکہ مجھے ماما سے آج اجازت نہیں ملی بریک لینے کی. جی ناظرین، بس جس طرح سے حقوق خدا کی ہمیں خیال رکھنا ہے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر حقوق العباد کا خیال نہ رکھا گیا اور صرف حقوق خدا ادا کرتے رہے تو پھر